अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे। आज की ये स्टोरी मुझे खानेवाल से बाबर ने सेंड की है। इसको सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी रियल इंसिडेंट एंड स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो आए कहानी की तरफ आते हैं। मेरा ननिहाल पीर महल 728 के एक गाँव में रहता है। ये एक छोटा सा गांव है जो बिल्कुल जंगल के बीच में है और ख़ासा हरा भरा है, मगर अब लकड़ी के काटने वालों ने काफ़ी जंगल कम कर दिया है। हम सारे भाई गर्मियों की छुट्टियां मामू के यहाँ गुजारते थे। मेरे नाना नानी मेरे पैदा होने के बाद ही फौत हो गए थे। बस 2 मामू थे और एक फौत हो चुका है। तो मैं बता रहा था कि मैं 9वीं जमात के पेपर से फारिग हुआ तो मैंने अपने अब्बू से ज़िद की कि मुझे मामू के यहाँ जाना है। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। ट्यूबवेल पे नहाना मेरा बेहतरीन हॉबी थी। बड़ी मुश्किल से अब्बू और अम्मी ने मुझे इजाज़त दी। हम दोनों भाई खुशी खुशी तैयारी करने लगे और मामू के यहाँ पहुँच गए। मेरे मामूज़ाद हमको देखकर बहुत खुश हुए। हमने खाना खाया और गांव घूमने निकल पड़े। गर्मियों के वो दिन थे, वो गर्मियों के दिन थे। हमने खूब गन्ने और आम खाए और जी भर के ट्यूबवेल में नहाए। इस तरह एंजॉय करते कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन मुझे पता चला कि रात को पानी लगाने की बारी मेरे मामूज़ाद की है। मेरे मामूज़ाद की कुछ ज़मीनें हैं जो जंगल के बीच में हैं और इस पर फसल लगाई हुई थी। सो मैंने कज़न से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो वो मेरी बात खुशी खुशी मान गया। रात के तकरीबन 12 बजे हम दोनों भाई और 2 कज़न ट्रैक्टर पर बैठे जंगल के बीचों बीच अपनी ज़मीन पर जाने लगे। जंगल में हर सू सन्नाटा और अंधेरा था कि खौफ आता था। आधा घंटा हम अपनी फसलों के पास पहुंच गए। मेरा एक कज़न पानी लगाने चला गया। पीछे मेरा भाई और कज़न हम ट्रैक्टर पर छत पर बैठ गए थे। चांद की रोशनी फैली हुई थी और जंगल का हर दरख्त किसी भूत की तरह लग रहा था। चांदनी और ठंडी हवा से माहौल बहुत खूबसूरत बना हुआ था। ऐसे में मुझे एक मजाक सूझा। मैंने अपने भाई और कज़न को बोला कि मैं हाजी जो पानी लगाने गया हुआ था उसके पास जा रहा हूँ, तुम यहीं बैठो। मैं ट्रैक्टर की छत से उतरा और चुपके से थोड़ा दूर एक दरख्त जो काफ़ी घना था उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया। मेरा मकसद अपने कज़न्स को खुद को गुम करने के और परेशान करना था। वो दरख्त काफ़ी घना था, इसकी शाखें मेरे सर तक आ रही थी। पहले तो मुझे डर लगा, मगर कुछ दूर ही मेरा भाई और कज़न खड़े मुझे चांद की रोशनी में दिख रहे थे और इनकी बातें भी मुझे सुनाई दे रही थी। इसलिए मैंने दिल से डर को निकालकर अपने मजाक पर ध्यान दिया। ऐसे में एकदम दरख्त की शाख हिली तो मैं डर गया। ख्याल आया कि कोई परिंदा होगा, इसलिए थोड़ा इत्मीनान हुआ। फिर मैंने देखा कि मेरा कज़न जो पानी लगाने गया था वो ट्रैक्टर की तरफ जा रहा है। मैं सोच रहा था कि अब मज़ा आएगा। जब वो मेरे भाई और कज़न के पास पहुंचा तो मेरे भाई ने पूछा कि बाबर कहाँ है, वो आपके पास गया था। मेरा कज़न बोला कि वो मेरे पास नहीं आया था। अब रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा था, इसलिए इनकी आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मेरा भाई और कज़न मिलकर मुझे आवाज़ें देने लग गए। मैं खामोश खड़ा इनकी परेशानी को एंजॉय कर रहा था कि एकदम फिर से दरख्त की टहनी ज़ोर से हिली और ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई ज़ख्मी जानवर हालत में गुर्राता है। मैं डर कर भागने ही वाला था कि कोई चीज़ ने दरख्त से जंप लगाकर मेरे कंधों पर आके गिरी। मैंने चीखना चाहा पर हलक से मेरी आवाज़ ना निकली और वज़न की वजह से मैं भाग भी ना सका। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ मेरे सर से जिस्म के अंदर उतर रही है। मेरा खौफ से बुरा हाल था। बहुत कोशिश की कि मैं चीख सकूं पर आवाज़ हलक से बाहर ही नहीं निकल रही थी। और जब वो चीज़ मेरे सर से पेट तक आती महसूस हुई तो मुझे कुछ होश ना रहा। अब पता नहीं इस चीज़ का मेरे अंदर सरायत करने से मैं बेहोश हुआ था या बेइंतहा खौफ की वजह से। जब मेरी आंख खुली तो दिन का वक्त था। मेरे मामू और कज़न और गांव का डॉक्टर मेरे इर्द गिर्द परेशान खड़े थे। मुझे जब रात का वाक़या याद आया तो मैं बेख्तियार रोने लग गया, जिससे मेरे मामू ने प्यार से पूछा कि क्या हुआ था रात को, पर मैं बता ना सका। सब ने यही समझा कि मैं जंगल में डर गया हूँगा। जब डॉक्टर और मामू बाहर चले गए तो मेरे भाई और कज़न ने पूछा कि इस दरख्त के नीचे क्या करने गए थे। इस वक्त मैं कुछ संभल गया था
میرے بھائی اور کزن کے کہنے کے مطابق جب میں نہ ملا تو ہم اسے ڈھونڈتے ہوئے ارد گرد تلاش کرنے لگے اور تو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ملا، حالانکہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گرا تھا، لیکن میرا کزن بول رہا تھا کہ تو بیٹھا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے تجھے آواز دی تو کوئی جواب نہیں دیا اور بس سر جھکا کے بیٹھا رہا۔ پھر میں نے تیرا کندھا ہلایا تو زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہم بہت پریشان ہو گئے، ہم نے تجھے اٹھایا اور کسی نہ کسی طرح گھر لے کر آ گئے۔ سب سوئے ہوئے تھے، ہم نے سب کو جگایا اور میری حالت کے متعلق بتایا تو سب پریشان ہو گئے۔ میں نے اپنے کزن اور بھائی کو ساری بات بتائی، انہوں نے میرا وہم سمجھ کر مجھے حوصلہ دیا۔ خیر شام تک میرا کافی خوف کم ہو چکا تھا۔ کزن سے گپ شپ لگا کر میرا خوف بالکل ختم ہو گیا۔ رات کا کھانا کھا کر جب مجھے نیند آنے لگی تو میں چھت پر سونے چلا گیا۔ ہم سب کی چرپائیاں بچھی ہوئی تھیں، میں ایک پر آ کر لیٹ گیا۔ اب مجھے نیند آ گئی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب میں نیند سے جاگا، پر میں غنودگی میں تھا۔ مجھے لگا کہ میرے بالوں میں کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے، مجھے سکون محسوس ہوا اور میں دوبارہ سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو مجھے رات کا واقعہ یاد آیا، میں نے خواب سمجھ کر بھلا دیا۔ ایک بات یہ تھی کہ میں نے جنگل میں جانا چھوڑ دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے مجھے دن کو بھی خوف آنے لگ گیا تھا۔ میرے کزن نے کافی اصرار کیا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ دن گزرا اور رات کو میں سو گیا تو رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے صاف محسوس کیا کہ میرا سر کسی کی گود میں ہے اور اس کی انگلیاں میرے گالوں پر حرکت کر رہی ہیں جو کافی کھردری محسوس ہو رہی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھا تو کوئی نہ تھا، میری کزن اور بھائی سوئے ہوئے تھے۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں بھی سو گیا۔ میں جب گاؤں میں رہا ایسے ہی رات کو چھوٹے چھوٹے واقعات میرے ساتھ ہوتے رہے، پر میں دیکھ نہ سکا۔ جب میں نے اپنے کزنز کو یہ ساری باتیں بتائیں تو وہ میرا مذاق بنانے لگ گئے۔ 20-22 دن وہاں رہ کر ہم واپس گھر آ گئے۔ میں نے سکون محسوس کیا کہ اب رات والے واقعات نہیں ہوں گے اور یہی میری بھول تھی۔ میں اپنے گھر الگ کمرے میں سوتا تھا۔ ابھی گھر آئے 2 ہی دن ہوئے تھے کہ ایک رات میری آنکھ کھلی، کمرے میں اندھیرا تھا، مجھے لگا میرا کوئی نام لے کر پکار رہا ہے۔ آواز جیسے کنویں سے آ رہی تھی، مجھے خوف محسوس ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ آواز میرے قریب آ گئی۔ میرا خوف سے برا حال تھا اور اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ میں نے چیخنا اور اٹھنا چاہا پر جیسے کسی نے مجھے جکڑا ہوا ہے۔ آواز بالکل میرے قریب آنے لگی، پھر خاموشی چھا گئی اور کسی کی گرم سانسیں مجھے اپنے فیس پر محسوس ہوئیں۔ میرا خوف سے برا حال تھا، دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ آواز کا بتا دوں وہ عورت کی آواز تھی اور وہ ایک ایسی آواز تھی کہ جیسے کوئی بے انتہا غصہ ضبط کر کے نارمل بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ میرے اوپر سوار ہو گئی اور وہ جو بھی تھا اس کا جسم بہت گرم تھا۔ مجھے اس کے جسم کے لمس سے وہ لڑکی عورت لگ رہی تھی۔ اس کی حرکتوں سے میرے ذہن میں خوف کی جگہ کچھ اور چیز آنے لگی، مجھے لذت محسوس ہونے لگی تھی۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ ایسا تھا کہ جیسے میں آگ سے مل رہا ہوں۔ اور جب میرے جذبات ٹھنڈے ہوئے تو ایک دم مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ پھر مجھے کچھ نہ پتہ چلا کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بے انتہا ویکنس فیل ہو رہی تھی۔ رات کا واقعہ یاد آیا تو مجھے سب خواب لگا۔ میں اٹھا، مجھے چکر آنے لگے تو جیسے تیسے کر کے میں نہایا اور میں کچھ فریش فیل کرنے لگا۔ بھوک بے انتہا مجھے لگ رہی تھی۔ جب کھانے کچن میں گیا تو وہاں امی ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہا کہ طبیعت تو ٹھیک ہے، تمہارے منہ پر زردی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ میں کچھ بول نہ سکا، بس ناشتہ کر کے کچھ مجھے توانائی محسوس ہوئی اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور رات کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ مجھے وہ سب خواب لگ رہا تھا جو بھی میرے ساتھ ہوا تھا۔ میری زندگی کا پہلا ایسا عمل تھا جس میں نے بے انتہا سکون محسوس کیا تھا۔ رات کے واقعے کا سوچ کر میرے ذہن پر مدہوشی سی چھا جاتی۔ پھر دن گزر گیا اور رات دوبارہ آ گئی۔ رات پھر کسی کے جگانے سے میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، حالانکہ میں لائٹ جلا کر سویا ہوا تھا۔ مجھ پر کوئی سوار تھا۔ اب مجھے ذرا خوف محسوس نہ ہوا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہو؟ آگے سے ایک عورت کی ہنسی کی آواز آئی۔ اس کا جسم بہت نرم اور جیسے ریشم ہو اور کافی گرم تھا۔ اس میں سے ایک عجیب سی مہک آ رہی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسی مہک تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر اور بالوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ کافی ملائم تھے۔
صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمزوری مجھے پہلے سے بھی کہیں زیادہ تھی، ایسے جیسے میرے جسم میں خون کی کمی ہو، اور میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں 2 دن میں ہی کافی کمزور لگ رہا تھا۔ خیر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے سب رپورٹس کلیئر بتائیں اور کہا کہ بس ویکنس اور خون کی کمی ہے، جس کی انہوں نے مجھے میڈیسن لکھ کر دی، جس کو کھانے سے دودھ انار کا جوس پینے سے مجھے کافی توانائی محسوس ہوئی اور میرے چہرے پر رونق آ گئی۔ اب میں رات کا کافی شدت سے انتظار کرتا، میرا کسی کام میں دل نہ لگتا، مجھے بس اس کا انتظار رہتا۔ سارا دن مشکل سے گزرتا، رات بھر میری کوشش ہوتی کہ میں نہ سوں اور اس کو روشنی میں دیکھوں، پھر یہی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ رات کسی پہر مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر اٹھایا، میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا ہوا ہے۔ اندھیرا تھا، جب ذہن صحیح سے جاگا تو یہی خیال آیا کہ وہی آئی ہوگی۔ میں نے اس کو آواز دی کہ کہاں ہو، اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے 2-3 بار پکارا پر کوئی جواب نہ آیا۔ میں مسیری سے نیچے اترا، اندھیرے میں اندھوں کی طرح ہاتھ چلانے لگا اس کی تلاش میں، مگر وہ مجھے نہ ملی تو مجھ پر تو جیسے جنون سوار ہو گیا۔ میں دیوانہ وار اس کو آوازیں دینے لگ گیا، جس سے سب گھر والے جاگ گئے اور بھاگ کر میرے کمرے میں آئے۔ مجھے جیسے ہوش ہی نہ تھا، اور جب ہوش آیا تو سب گھر والے میرے ارد گرد تھے اور امی کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہی تھی۔ میں حیرانی سے اٹھ بیٹھا، پوچھا کہ کیا ہوا، تو میرے ابو نے کہا کہ رات کو کیا ہوا تھا تجھے، تو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر ابو نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں جنگل میں تیرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا کہ ابو کو کیسے پتہ چلا۔ تب پتہ چلا کہ میرا بھائی جو میرے ساتھ پیر محل گاؤں گیا تھا، اس نے ابو کو بتایا تھا میرا وہاں سے بے ہوش ہو جانا، اور میرے ساتھ وہاں راتوں کو جو کچھ بھی ہوا سب میں نے بھائی اور کزن کو بتایا تھا۔ تب تو میرے بھائی کو یقین نہیں آیا تھا، لیکن رات جو مجھے دوبارہ دورہ پڑا تھا، اس سے بھائی کو یقین ہو گیا تھا کہ کچھ ضرور ہوا ہے میرے ساتھ اس رات، اور اس نے سب گھر والوں کو بتا دیا۔ دوبارہ میرے ابو نے پوچھا کہ بتا بیٹا تیرے ساتھ اس رات جنگل میں کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر بولا کہ اگر سچ بتا دیا تو یہ میرا روحانی علاج کروائیں گے اور اس کو مجھ سے دور کر دیں گے، جو میں کسی صورت نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گھر والوں سے جان چھڑانے کے لیے نیند کا بہانہ کیا اور وہ میرے پاس سے چلے گئے۔ میں بہت پریشان ہوا کہ وہ رات کو کیوں نہ آئی تھی، کہیں وہ مجھے چھوڑ تو نہیں گئی۔ یہ سوچ کر میں بے چین ہو گیا، رات کا شدت سے انتظار کرنے لگا، اس امید پر کہ وہ آج ضرور آئے گی۔ مجھے اس کے سوا کسی کا ہوش نہیں تھا۔ یہ بات میرے گھر والے نوٹس کر رہے تھے۔ آخر رات آ گئی۔ امی نے کہا کہ آج اکیلا مت سو، ہمارے پاس سو۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں جا کر اندر سے کنجی لگا لی۔ میری امی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر میں نے نہ کھولا۔ پھر ابو کی آواز آئی، وہ امی سے کہہ رہے تھے کہ چھوڑو، سونے دو اس کو، ہو سکتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک تو گھر میں چہل پہل ہوتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ سب سو گئے اور میں اس کے انتظار میں بے چین ہونے لگ گیا۔ میں نے لائٹ بھی بند کر دی۔ اب مجھے اس سے بالکل خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں نہ سوں، لیکن پھر بھی مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند سو گیا۔ رات میری آنکھ کھلی تو کوئی مجھ سے لپٹا ہوا تھا اور گہری گہری اور گرم گرم سانسیں لے رہا تھا۔ میری خوشی کی تو انتہا نہ رہی۔ میں نے بے اختیار پوچھا کہ تم کل کیوں نہ آئی تھی، تو اس کا ہاتھ میرے منہ پر آیا کہ جیسے وہ مجھے خاموش کروا رہی ہے، اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور شدت سے مجھ سے لپٹ گئی۔ اندھیرا تھا، پھر وہی ہونے لگا جو پچھلی 2 راتوں کو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں سرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب یہ سب ختم ہوا تو میری کوشش ہوئی کہ میں نہ سوئیں اور اس سے باتیں کر سکوں، لیکن میں فوری طور پر گہری نیند میں چلا گیا۔ صبح پھر میری حالت بہت خراب تھی۔ کمزوری کی وجہ سے میرے کمرے سے مجھ سے باہر نہ نکلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امی آئیں اور مجھے جاگتا دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئیں۔ کافی اصرار کیا اور مجھ سے پوچھا کہ بتا تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پر میں ان کو ٹالتا رہا۔ یہ 15-16 دن اسی طرح سے چلتا رہا۔ اس دوران میں کافی ویک ہو چکا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ میری حالت سے سب پریشان تھے۔ مجھے زبردستی کسی کے پاس لے جانے کی کوششیں کرتے تو میں صاف انکار کر دیتا۔ اگر اور ضد کرتے تو میں لڑ پڑتا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری اور اس سے جو بھی تھا ذرا بات نہیں ہوئی تھی۔ اب تو بس ہم سے وہ صرف جسمانی تعلق ہوتا اور کچھ بھی نہیں۔
مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی تھی۔ میں اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، حالانکہ میں اب تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ صحیح پوچھے تو مجھے اس کے جسم سے پیار ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں مدہوش کر دینے والا نشہ تھا جس نے مجھے اس کا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ میں اس میں گم تھا کہ اچانک دروازے کے پاس سے میری امی کی ڈری ہوئی آواز آئی۔ وہ سورہ ناس پڑھنے کی آواز تھی جس سے مجھے اس کے غصے میں چنگھاڑ سنائی دی۔ وہ کافی خوفناک تھی اور ایک دم وہ مجھ سے الگ ہو گئی، نہ جانے کہاں گئی۔ پھر میری امی کے چیخنے کی آواز آئی جس سے سب اٹھ گئے۔ سب بھاگ کر میرے کمرے میں آئے۔ میرے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ میری امی اور میرے بھائی نے مجھ سے منہ پھیر لیا کیونکہ میں بے لباس تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ میرے ابو کے غصے میں آواز آئی کہ بے شرم تم کپڑے پہن لو۔ مجھے کچھ ہوش آیا تو میں نے جھٹ کپڑے پہن لیے۔ کمرے کے باہر میری امی روتے ہوئے خوف سے ابو کو بتا رہی تھی کہ اس میں کچھ ہے۔ ابو میرے پاس آئے اور کافی غصے سے مجھ کو جھنجھوڑ کر پوچھا کہ بتا تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت مجھے امی پر شدید غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے میں نامکمل رہا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں غصے سے پھٹ پڑا کہ امی جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے اس طرح بولنے سے ابو کو غصہ آیا اور وہ مجھے تھپڑ مارنے لگے۔ ابھی 2-3 تھپڑ ہی پڑے تھے کہ ایک دم جیسے کوئی چیز میرے جسم میں داخل ہوئی جس سے میرا سر بھاری ہونے لگا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن تھا۔ کوئی مولوی مجھ پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھ بھی رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھا اور بولنے لگا تو گلے میں شدید درد ہوا جیسے میرا گلا اندر سے چھلا ہوا ہو۔ مجھ سے کچھ دور امی اور محلے کی کچھ عورتیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر خوف تھا۔ میرے ابو نے مجھ سے طبیعت کا پوچھا تو مولوی صاحب نے روک لیا اور کہا کہ یہ نہیں بول سکے گا، اس کا اندر سے گلا چھل چکا ہے۔ رات ہوا یہ تھا کہ جو میرے گھر والوں نے بتایا، جب ابو نے مجھے مارا تو جیسے مجھے دورہ پڑ گیا اور میں ابو کو زور سے دھکا مارا جس سے ابو کافی دور دیوار سے جا کے لگے اور میں نے غیر انسانی آواز میں چیخنا شروع کر دیا جس سے سارا محلہ جاگ گیا تھا اور ہمارے گھر کے باہر جمع ہو گیا۔ انہوں نے جب ابو کو بلا کر ماجرا پوچھا تو میرے ابو نے ان کو بتایا کہ اس میں کچھ ہے اور اس کو دورہ پڑا ہے، اس لیے یہ چیخ رہا ہے۔ یہ سن کر ان میں سے کوئی مسجد کے امام کو لے کر آیا جس نے مجھے پڑھ کر دم کیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی کہ کچھ نے یقین کیا اور کچھ نے یقین نہیں کیا اور جتنے منہ اتنی ہی باتیں ہونے لگیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ابو پیر فقیروں کی بہت قدر کرنے والے ہیں۔ میرے ابو کے پیر صاحب ملتان بکر منڈی میں ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک اور بزرگ تھے، وہ نہایت سادہ سفید داڑھی والے۔ ان سے میرے ابو کو بہت عقیدت تھی۔ وہ بھی میرے ابو سے محبت کرتے تھے۔ میرے ابو بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ بھی ہمارے پاس آیا کرتے تھے۔ ان کا مزار مین روڈ پر قبرستان کے پاس ہے۔ انہوں نے ہی میرا علاج کیا تھا۔ ان میں سے ایک پہاڑی والے بزرگ ہیں جن کو ہم ان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ چھوٹے قد کے سفید داڑھی اور سر کے بال بھی ان کے سفید تھے۔ وہ جب ہمارے گھر آئیں تو کھانے میں صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن لیتے جو گھر میں پہلے سے پکا ہو، اور اس ایک روٹی کے بھی 4 حصے کرتے۔ ایک حصہ جو ان کے پاس بیٹھے ان کو دیتے اور ایک حصہ جن کے گھر آئے ہوئے ہوتے ان کو دیتے۔ ایک حصہ خود چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پرندوں کو ڈالتے اور آخری حصہ وہ خود کھا لیتے۔ مطلب یہ کہ ان میں سب اللہ والے ہونے کی نشانیاں موجود تھیں۔ اس دن جب مولوی صاحب کو بلایا گیا تھا، اس نے استخارہ کیا۔ پتہ نہیں اس میں کیا تھا کہ وہ ابو کو بولا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ کسی اور سے ان کے کام کا جو ماہر ہو اس سے رابطہ کریں۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ جس چیز کے زیر اثر ہے وہ عیسائی قوم سے ہے اور کافی خطرناک قسم ہے۔ اس نے میرے ابو کو جنات کی اقسام بھی بتائی تھی اور کس قسم کی ہے اور کس قبیلے سے تھی۔ مولوی صاحب نے میرے ابو کو بتایا تھا پر مجھے صحیح سے یاد نہیں رہا۔ یہ سن کر میرے ابو پریشان ہو گئے۔ مولوی صاحب نے تعویذ بنا کر دیا اور کہا کہ اس کے گلے میں پہنا دو، وہ اس کے پاس نہیں آ سکے گی، اور چلے گئے۔ ابو نے وہ تعویذ میرے گلے میں ڈال دیا۔ دل تو میرا کر رہا تھا کہ میں اتار کر پھینک دوں، پر ابو کی وجہ سے یہ میں نہ کر سکا۔ میرے گلے میں شدید درد تھا۔ ابو نے دوائی لا کر دی جس سے میں کافی ٹھیک ہو گیا۔ رات ہوئی تو میرے بھائی مجھ سے ڈرنے لگے۔ امی نے بولا کہ سب باہر آ کر میرے پاس سونا، تو میرے بھائیوں نے صاف انکار کر دیا۔ ماں باپ تو پہلے ہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس سلا لیا
میں نے بہت انکار کیا پر وہ نہ مانے۔ رات کسی پہر میری آنکھ کھلی تو وہ مجھے میرا نام لے کر بلا رہی تھی۔ باہر برآمدے میں لائٹس آن تھی، اس کی روشنی میرے کمرے میں آ رہی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا، وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی، بس اس کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ ساتھ والی چرپائی پر میرے امی ابو گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میں نے آواز پر غور کیا تو وہ اس کمرے سے آ رہی تھی جہاں میں سوتا تھا۔ میں آہستہ سے بغیر آواز کے اٹھا اور اس کمرے کی طرف چلا گیا جس کی باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وہ آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کنڈی کھولی اور اندر گیا تو ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ میں نے اس کو پکارا، اس کا کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے اس کو آہستہ سے کئی بار پکارا پر اس کا کوئی پتہ نہیں کہاں تھی۔ میری بے چینی عروج پر تھی پر مجھے دورہ نہیں پڑا تھا، اس لیے کیونکہ میرے گلے میں تعویذ تھا جو مجھے اس وقت اس کا احساس نہیں ہوا، اور اس تعویذ کی وجہ سے وہ میرے قریب نہ آئی۔ اس وقت میرے ذہن میں تعویذ گلے سے اتارنا نہیں تھا، اگر ہوتا تو میں ضرور اتار دیتا۔ میں نے بے چینی سے اندھیرے کمرے میں ادھر ادھر ہاتھ مارا، اس کو آہستہ سے آواز دیتا پر کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی حالت میں میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور مجھے اپنے گھر والوں سے نفرت محسوس ہونے لگی کہ ان کی وجہ سے وہ مجھے نہیں مل رہی۔ میں کمرے سے نکلا اور چھت پر جا کر بیٹھ گیا اور آنسو بہاتا رہا۔ نہ جانے کتنی دیر گزری کہ نیچے سے میرے ابو کی آواز آئی، تو کہاں تھا اور یہاں کیا کر رہے؟ اور نزدیک نہ آئے، تھوڑا دور کھڑے ہو گئے اور کہا کہ دیکھا تیرے گلے میں تعویذ ہے۔ میں نے ایک خیال آتے ہی جھٹ سے اپنے گلے سے ہاتھ ڈالا اور تعویذ ہاتھ میں آ گیا، جس کو دیکھ کر ابو کو تسلی ہوئی اور وہ میرے پاس آ گئے، اور میں سمجھ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ تعویذ کی وجہ سے میرے پاس نہیں آئی۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوا، میرے ذہن میں پہلے یہ بات کیوں نہ آئی۔ خیر ابو مجھے لے کر نیچے آ گئے۔ اتنے میں فجر کی اذانیں ہونا شروع ہو گئی۔ ابو نے مجھے اپنے پاس لٹایا اور مجھے پیار کرنے لگے۔ کہا بیٹا پریشان نہ ہو، وہاڑی والے بابا کہیں گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی آئیں گے میں ان کو لے کر آؤں گا، پھر تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بولا ابو مجھے کچھ نہیں، آپ پلیز ان کو نہ بلانا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اس کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیں گے۔ ابو نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ چل اٹھ نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا۔ ابو نے غصے سے گھور کر مجھے دیکھا پر مجھے کچھ نہیں کہا اور بنا کچھ کہے چلے گئے۔ میں دوبارہ سو گیا۔ 12-1 بجے میری آنکھ کھلی تو اداسی مجھ پر چھائی ہوئی تھی۔ امی نے مجھے زبردستی کھانا کھلایا۔ میں کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا اور فیصلہ کیا کہ آج رات تعویذ اتار دوں گا۔ جب رات اس کی آواز میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ بیٹھا، ساتھ میرے امی ابو سوئے ہوئے تھے۔ میں آہستہ سے اٹھا اور تعویذ نکال کر رکھ دیا اور آرام سے اپنے کمرے میں گیا۔ وہیں سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں کمرے میں انٹر ہوا کہ جیسے ایک تیز ہوا کا جھونکا لگا اور وہ مجھ سے آ کر لپٹ گئی۔ اس کی بہت تیز سانسیں چل رہی تھیں اور سانسوں میں گھبراہٹ تھی۔ اس کا دباؤ مجھ پر بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا سانس رکنے لگا اور خوف بھی محسوس ہوا۔ وہ جیسے غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے بولا کہ میرا سانس رک رہا ہے تو ایک دم سے گرفت ڈھیلی ہوئی، تب مجھے سکون آیا۔ اس نے عجیب سے لہجے میں جس میں درندہ ٹائپ گھبراہٹ کی آمیزش تھی کچھ بولا۔ اردو ہی کے لفظ تھے کہ الٹ پھیر سے وہ بول رہی تھی۔ میں اس کے لہجے کی صحیح طرح سے وضاحت نہیں کر سکتا۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی وہ کہہ رہی تھی کہ میں تجھے کسی صورت نہیں چھوڑوں گی۔ میں کھڑا تھا اور اندھیرا تھا۔ وہ مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، اس کا قد مجھ سے 2-3 انچ ہی کم ہوگا۔ پھر وہ جذبات میں آگے بڑھنے لگی اور میں سرور میں ڈوبتا چلا گیا۔ صبح ابو کے جاگنے سے میری آنکھ کھلی۔ ابو غصے ہو رہے تھے کہ تو اس کمرے میں کیوں آیا اور تعویذ کیوں اتارا، رات کو کیا ہوا تھا، وہ سب کچھ پوچھ رہے تھے۔ میں نے ان کو کوئی جواب نہ دیا، بس ان کو دیکھتا رہا۔ یہ 5-6 دن تک چلتا رہا۔ وہ رات کو آتی اور میں تعویذ اتار دیتا اور پھر ہم اس کھیل میں لگ جاتے۔ میں کافی سوکھ کے کانٹا ہو چکا تھا۔ میں نے گھر سے باہر جانا تک چھوڑ دیا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو باہر سے آئے اور گھر والوں کو بولا کہ وہ پردہ کر لیں۔ پھر دوبارہ سے واپس باہر گئے۔ واپس آئے تو جو ان کے ساتھ تھے ان کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ وہ وہی وہاڑی والے بابا تھے۔ ان کے ساتھ ان کے مرید خاص بھی تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان بابا نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر پوچھا کہ بیٹا کیا معاملات چل رہے ہیں تمہارے ساتھ؟ میں کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے میرے ابو کو بولا کہ آپ باہر جائیں اور مجھے پانی دے دیں۔ ابو پانی دے کر باہر چلے گئے۔ اب کمرے میں اور وہی بابا رہ گئے تھے۔
انہوں نے مجھے پیار سے پوچھا تو میں خاموش رہا۔ انہوں نے مجھے پانی پر کچھ پڑا اور مجھے پینے کو دیا۔ میں نے نہ پیا۔ تب انہوں نے کچھ غصے سے کہا کہ پیو۔ میں نے پانی پی لیا، ایک دم جیسے کافی وزن تھا مجھ پر اور وہ کم ہو گیا۔ انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اب میں نے سب بتا دیا۔ شروع سے آخر تک وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب میری بات ختم ہوئی تو بولے، جاؤ اپنے ابو کو بھیجو۔ میں نے منت والے لہجے میں کہا کہ بابا جی اللہ کے لیے اس کو کچھ نہ کہنا۔ انہوں نے مجھے گھورا اور کہا کہ یعنی تو جہنم والے کام کرتے رہنا چاہتا ہے، جاؤ اور اپنے ابو کو بھیجو۔ میں باہر آ گیا اور ابو کو ان کا پیغام دیا اور کمرے میں آ گیا۔ امی نے پوچھا کہ کیا کہا بابا نے؟ میں نے غصے سے کہا کہ کچھ نہیں اور جا کر لیٹ گیا۔ بہت پریشان تھا یہ سوچ کر اب وہ مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ رات عشاء کے بعد مجھے ابو ان بابا والے کمرے میں لے کر گئے۔ میں نہیں جانا چاہ رہا تھا تو زبردستی لے گئے۔ کمرے میں ہم 4 تھے، میں، میرا ابو، بابا اور ان کا وہی مرید۔ مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کو بولا تو میں ڈرتے ڈرتے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ابو اور اس کے مرید کے گرد چھری سے دائرہ کھینچا اور بولے کہ ان سے باہر مت آنا جب تک میں نہ بولوں۔ پھر سب سامنے بیٹھ گئے اور کچھ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب مجھ پر پڑھ کر پھونک ماری تو ایک دم میرا سر بھاری ہو گیا اور میں جھولنے لگا۔ پھر محسوس ہوا کہ کچھ چیز میرے اندر داخل ہوئی ہے، جیسے میری رگ رگ میں وہ چیز حرکت کر رہی ہے اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ پھر کیا ہوا، میرے ابو نے مجھے بتایا کہ وہ جنی ان بابا کے ساتھ میرے اندر حاضر ہو گئی تھی۔ اس کو بہت سمجھایا، بچے کی جان چھوڑ دے، پر وہ انکار کرتی رہی۔ ان بابا نے اس کو اسلام کی بھی دعوت دی کیونکہ وہ عیسائی عورت تھی۔ اس نے بری طرح سے رد کر دی۔ بابا نے بہت سمجھانے کی کوشش کی پر وہ نہ مانی، تو انہوں نے مجھ پر پانی چھڑکا جس سے میں وہ زور سے چیخی۔ بابا نے کچھ پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا جس سے میں تڑپنے لگ گیا۔ ان شارٹ کہ انہوں نے اس کو بہت مارا۔ مجھے جب ہوش آیا تو انہوں نے میرے سر پر پیار کیا اور ابو کو بولے کہ یہ پانی اس کو پلاتے رہنا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ مر گئی ہے تو میں زور زور سے رونے لگ گیا۔ میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ مجھے دم کیا ہوا پانی پلایا گیا، تب جا کر مجھے کچھ سکون ملا۔ کافی دن تک میری ایسی ہی حالت رہی۔ میں اس کو یاد کر کر کے خوب روتا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کو پکارتا، سر میں درد کا بہانہ سا بنا کر۔ میری یہ حالت تھی کہ میں نے خواب میں اس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور پھر دور چلی گئی اور میں اس کی طرح بھاگا تھا۔ تو وہ خواب تھا، لیکن میں اصل میں اٹھ کر نیند کی حالت میں بھاگا اور زور سے بند دروازے میں لگا، جس سے کافی شور پیدا ہوا۔ سب گھر والے جاگ گئے۔ یہ حالت تھی میری۔ مجھ پر دم بھی ہوتے رہے۔ آہستہ آہستہ میں نارمل ہوتا گیا۔ اس واقعے کو آج 12 برس بیت چکے ہیں۔ میں ابھی بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ لسن، یہ آج کی سٹوری تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں نیو سٹوریز کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔